मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। इसका मतलब वजीर आजम कौन बनेगा? ये तो 100% तयशुदा हकीकत है। ये वोट देना तो जरूरी है, किसको दूंगा अव्वल तो ये मैं अभी फैसला नहीं कर, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी चेंज होती रहती है ना। मैं ऐसा बैठ जाऊं कि मैंने फलां को वोट देना है और ठान लूं तो ये जुल्म और ज्यादती है। हो सकता है भाई आपकी राय उस वक्त क्या हो जाए, चेंज हो जाए। तो मैंने कहा मैं उसूल और ज़ाब्ता बयान कर देता हूं, इस उसूल के मुताबिक वोट दूंगा। जब इलेक्शन का वक्त आएगा तो इस उसूल के मुताबिक देखूंगा, जो इस पे पूरा उतर रहा होगा उसको दे दूंगा। वो कौन उतर रहा है वो उसी वक्त गौर करेंगे, ये अभी की टेंशन नहीं है। तो उन्होंने कहा वो उसूल बयान करें। तो मैंने कहा भाई हमारा उसूल ये है कि हम देखेंगे कि कितनी जमातें हैं जिन्होंने इलेक्शन में हिस्सा लिया, इनके बारे में देखेंगे कोई ऐसा है जो दूध से धुला हुआ है, ठीक है। तो जाहिर है ऐसा तो कोई भी, क्या ख्याल है, कोई जमजम से नहाया हुआ हो या दूध से धुला हुआ हो, गुनाहों से पाक साफ हो, ऐसा कोई हो? ऐसा तो कोई भी नहीं है। तो हम देखेंगे इस पे। वो फौरन किसी ने एतराज़ किया कि भाई फिर तो किसी को भी नहीं देना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि जब आप किसी को वोट नहीं देते तो अपने मुखालिफ को एक वोट आप दे देते हैं। जो कहते हैं ना हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे, वोट नहीं देंगे, तो आपका मुखालिफ जो है ना उसको एक वोट खुद ब खुद उसका बढ़ जाएगा ना। तो वोट नहीं दे के भी हर आदमी वोट दे रहा होता है। ये बहुत ही हमाकत और बेवकूफ़ी की बात होती है कि चूंकि सब 2 नंबर है हमने किसी को भी नहीं देना। भाई कोई ना कोई तो आएगा ना, आएगा भाई आएगा, कोई ना कोई तो आएगा। तो जब कोई ना कोई तो आएगा तो मुल्क बगैर सरबरा के चल नहीं सकता। तो मैंने कहा भाई हमारा उसूल क्या है कि जो कम दर्जे का नालायक होगा, पहले तो हम ये देखेंगे इनमें कम दर्जे का नालायक कौन है, उसको हम सबसे अच्छा करार देंगे। दूसरे नंबर पर हम ये देखेंगे इस कम दर्जे के नालायक के जीतने का कुछ इम्कान भी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं पूरे महल्ले में एक मैं ही इसका हामी हूं और अपना वोट खाम में ज़ाया करके आ जाऊं। कोई दूर दूर का भी अगर कोई जीतने का चांस ना हो तो फिर उसको वोट देना क्या है, मेरी राय के मुताबिक गलत है। फिर उसको कहो कि भाई आप नेक शरीफ शुरफा हो, लेकिन फ़िलहाल आप हमारी फहरिस्त से खारिज, क्योंकि हमारे महल्ले से मेरे अलावा आपका कोई भी हामी हमें नज़र ही नहीं आ रहा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर हम देखेंगे ऐसी 2 पार्टियां जिनमें क्या है, यानी जिसके दिन में से दोनों में से एक के जीतने का इम्कान हो, उनमें से फिर मैं एक को सेलेक्ट करूंगा कि कम दर्जे का नालायक कौन है और जो है और उससे बड़ा नालायक कौन है। हमारे मुल्क में पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं या कम हैं? कम है ना। बाशऊर लोग कम हैं, ये तो एक हकीकत है ना। सर्वे करके देख लो, पता चल जाएगा कितने लोगों में सेंस है, कितनों में नहीं है। तो जब बेशऊर लोग माजरत के साथ ज्यादा हैं, इसका मतलब वजीर आजम कौन बनेगा? ये तो 100% तयशुदा हकीकत है। हाँ, कुछ कम बेशऊर होते हैं, कुछ उनसे ज्यादा बेशऊर होते हैं। तो इसका मतलब आपको ढंग का बंदा तो आ नहीं सकता इस सिस्टम के तहत। कोई ढंग का आदमी नामुमकिन है कि आ जाए, क्योंकि यहां आने के लिए अवाम को उल्लू बनाना पड़ेगा। कुछ लोगों के मुंह बंद करने पड़ेंगे, कुछ को स्कूल बगैर स्कूल के प्रिंसिपल बना के तनख्वाहें देनी पड़ेंगी। जो इस पन में सबसे आगे होगा, ये वाला पन समझ रहे हैं? ये मेरी अपनी उर्दू है, मुझे जब लफ्ज नहीं आ रहा होता मैं खुद ही उर्दू बनाता हूं। ये वाले पन में जिसको आप कुछ भी बोल दो, तो जो इस पन में झूठ बोलने में, तकरीरों में मुबालगा आ रहा है। एक साहब कहने लगे वो वजीर आजम ने ये लंबी चौड़ी तकरीरें की थी, आज कुछ भी नहीं हो रहा, वो चीज़ें हैं ही नहीं। तो मैंने कहा कि यानी वजीर आजम को ये तकरीर करनी चाहिए थी माजी में कि जो बिजली के बिल हैं वो आप पे किया करें, और ये जो महंगाई बढ़ रही है गलत है लेकिन ये नेचुरल है, यानी पुराने दौरे हुकूमत में। और ये जो हमारे हुक्मरान हैं ये करप्ट हैं, लेकिन इतने नहीं जितना मैं कह रहा हूँ, उससे थोड़ा सा कम कर लो। यानी एतदाल से तकरीर होती तो वोट। इस सियासत में झूठ बोलना ये इसका लाजमी हिस्सा है। आप सही बात करोगे, आपको आजकल रिश्ता नहीं मिलता, वोट कहां से मिलेगा? हकीकत बता रहा, आप सही सही आगे बता दो। वो कहते हैं ना सब बता दूं हाथ पांव कटवा दूं।
تو لوگوں میں سینس ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون دو اور دو چار کی طرح سیدھی بات کرتا ہے, کون باتوں کو گھماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, وہ اچھے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے جو سیدھی بات کرے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. تو یہ جمہوری نظام مسلط ہو گیا لوگوں کے اوپر. پہلے بادشاہی نظام تھا, بادشاہ میں یہ تھا کہ اپنی مرضی کرے گا, وہ بھی غلط تھا. پھر کچھ اچھے لوگ پیدا ہوئے, انہوں نے کہا یہ بادشاہی نظام نہیں ہونا چاہیے, عوام کی سلیکشن سے گورنمنٹ کا انتخاب ہونا چاہیے. پھر وہ ہوتے ہوتے آج اس اسٹیج پہ وہ لوگ پہنچ چکے ہیں, بھائی ووٹنگ ہونی چاہیے, لوگ جس کو سجیسٹ کریں وہ. لیکن لوگ جب سجیسٹ کرتے ہیں کہ جس میں ہمارا وقتی فائدہ ہے اس کو ترجیح دو, وہ دورس نتائج کو نہیں دیکھتی کہ آگے نسلوں پہ کیا فرق پڑے گا. دیکھو زانی زنا کرنے والا وہ اپنے وقتی فائدہ دیکھتا ہے, وہ زنا کو پروموٹ کرے گا, وہ یہ نہیں دیکھے گا اس سے خاندانی نظام کیا ہوگا, تباہ. وہ کہے گا ہوگا تو اگلی نسلوں میں ہوگا نا, ابھی تھوڑی ہو رہا ہے. یہ سندھ کا حال دیکھو نا کیا ہو گیا. جمہوریت ہے, لوگوں کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کہ آپ جن کو منتخب کر رہے ہو وہی آپ کو کھا کھا کے ختم کر رہے ہیں. میں کل سندھ سے ہو کر آیا ہوں, ٹنڈو آدم میرا بیان تھا. سندھ کی حالت بیڑا غرق ہوا ہے. سندھ کا موٹر وے پنجاب کی دیکھ لو اور موٹر وے سندھ کی دیکھ لو, زمین آسمان کا فرق ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ پیسے گئے کہاں پہ؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کیوں؟ عوام نے سلیکٹ کیا ہے, اور عوام ان کو ووٹ دے گی جو عوام کو وقتی فائدہ پہنچائے. اتنے پیسے اس کو دے دیے, اتنے پیسے اس کو دے دیے, اتنے ہزار لوگوں کو جاب دلا دی, جو حالانکہ وہ جاب کی ضرورت ہی نہیں تھی. اس ڈپارٹمنٹ میں اتنے افراد, اتنی کرسیاں ہی نہیں ہے کہ بیٹھ جائیں. اسکول ہی نہیں ہے, پرنسپل کی تنخواہ جا رہی ہے بھائی. اب آپ مجھے بتاؤ, اگر ایک جگہ اسکول ہی نہیں ہے اور پرنسپل ہیڈ ماسٹر کی اور ٹیچرز کی تنخواہیں جانا شروع ہو جائیں گی, تو ان میں 90% اس طرح کے ہیڈ ماسٹر اور ٹیچر ایسے ہوں گے جو ایسے ہی سیاستدان کو ووٹ دیں گے جو ہمیں گھر بیٹھے تنخواہ بھیج رہے ہیں, حالانکہ یہ قوم کے دشمن ہیں. لیکن کوئی سمجھتا ہے یہ بات؟ تو یہ جمہوری نظام مسلط ہو گیا لوگوں کے اوپر. پہلے بادشاہی نظام تھا, بادشاہ میں یہ تھا کہ اپنی مرضی کرے گا, وہ بھی غلط تھا. تو اسلام یہ کہتا ہے نہ بادشاہی نظام نہ جمہوری نظام. اسلام کہتا ہے تم سب اللہ کے غلام ہو. بادشاہ بھی کس کا غلام ہے؟ اللہ کا. میری حکومت ہے, میرا قانون ہے. جو بھی تمہارا امیر یا ذمہ دار بنے گا, چاہے زبردستی مسلط ہو جائے, چاہے لوگ اس کو سلیکٹ کریں, اسلام طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا. خوب سمجھ لو. ہمارے یہاں نا یہ بہت سی باتیں کہتے ہیں جمہوریت کفر ہے, خلافت ہونی چاہیے. تو خلافت کسے کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے سلیکٹ کیا, حضرت عمر کو لوگوں نے نہیں, کس نے؟ ابو بکر نے سلیکٹ کیا ہے. انہوں نے بتا دیا. کیوں؟ وہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی میرے بعد ان سے اچھا اس قوم کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. تو وہاں تو نہ الیکشن ہوئے نہ جمہوریت کو دیکھا گیا. ابو بکر نے سمجھا کہ بھائی میں اپنے بعد جس کو بنا کے جا رہا ہوں اس سے بہتر تمہارے لیے کوئی بھی نہیں ہے. مسلط کر دیا کہ یہی ہے. حضرت عمر نے بھی ایسا نہیں کہ پورے مدینہ والوں کی رائے لی ہو, نہ نہ نہ, 6 آدمیوں کی کمیٹی بنا دی, انہی میں سے سلیکشن ہوگی, اس کے علاوہ بولو نا بھائی نہیں ہوگی. تو اسلام میں اس سے پتہ چلتا ہے کوئی خاص طریقہ ہے ہی نہیں. اسلام نتیجے کو فوکس کرتا ہے, طریقہ کار کو فوکس نہیں کرتا. آج کیا ہوتا ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی تحریک اٹھتی ہے, خلافت چاہیے, خلافت کے نام پہ 8 10 25 دھماکے کیے, اور جو ملک کی رہی صحیح طاقت ہے اس کی بھی ایسی کی تیسی کر دی. تو یہی ہو رہا ہے, ہر تھوڑے دن میں کوئی اٹھتا ہے خلافت. ایک دن کوئی صاحب آ گئے کہ یہ خلافت کی بات آپ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا مثلاً بات کرنے سے ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا ہم خلافت قائم کریں گے. میں نے کہا کیسے قائم کریں گے آپ خلافت؟ تحریک چلائیں گے. میں نے کہا تحریک جب آپ چلاؤ گے نا, ابھی تو آپ تھوڑے سے ہو, جب 8 10 آدمی ہو جائیں گے ایجنسی والے اٹھا کے لے جائیں گے. تو ایسی بات کرو جو گراؤنڈ ریئلٹی سے تھوڑی سی. اور میں نے کہا مجھے تو خود نہیں پتا, کوئی آپ ہی کوئی ایجنسی کے آدمی نہ ہو, مجھے اندر سے چیک کرنے کے لیے آ رہے ہو. بعض دفعہ خفیہ ایجنسی کے لوگ آپ کو چیک کر رہے ہوتے ہیں, خلافت کر رہا ہے, ہاں بھائی چل آ جا اندر, آ جا بھائی. تو فضول باتیں کرنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کر اسلام کہتا ہے فیصلہ کرو, کرنا کیا ہے تم نے. جتنی خیر کا کام تم کر سکتے ہو وہ کرو. اب
میں خود جمہوریت کے خلاف ہوں. جو موجودہ جمہوریت کا نظام ہے میں خود اس کے خلاف ہوں کہ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اس سے تو ملک میں زیادہ, ہمارے ملک میں پڑھے لکھے لوگ زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہے نا. باشعور لوگ کم ہیں, یہ تو ایک حقیقت ہے نا. سروے کر کے دیکھ لو, پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں میں سینس ہے, کتنوں میں نہیں ہے. تو جب بے شعور لوگ معذرت کے ساتھ زیادہ ہیں, اس کا مطلب وزیر اعظم کون بنے گا؟ یہ تو 100% طے شدہ حقیقت ہے. ہاں کچھ کم بے شعور ہوتے ہیں, کچھ ان سے زیادہ بے شعور ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب کوئی ڈھنگ کا بندہ تو آ نہیں سکتا اس سسٹم کے تحت. کوئی ڈھنگ کا آدمی ناممکن ہے کہ آ جائے, کیونکہ یہاں آنے کے لیے عوام کو الو بنانا پڑے گا. کچھ لوگوں کے منہ بند کرنے پڑیں گے, کچھ کو اسکول بغیر اسکول کے پرنسپل بنا کے تنخواہیں دینی پڑیں گی. جو اس پن میں سب سے آگے ہوگا, یہ والا پن سمجھ رہے ہیں یہ میری اپنی اردو ہے, مجھے جب لفظ نہیں آ رہا ہوتا میں خود ہی اردو بناتا ہوں. یہ والے پن میں جس کو آپ کچھ بھی بول دو, تو جو اس پن میں جھوٹ بولنے میں, تقریروں میں مبالغہ آ رہا ہے. ایک صاحب کہنے لگے وہ وزیر اعظم نے یہ لمبی چوڑی تقریریں کی تھی, آج کچھ بھی نہیں ہو رہا, وہ چیزیں ہیں ہی نہیں, یہ پھاڑے تھے, وہ کیا پھاڑا تھا, بل پھاڑے تھے, اور یہ بل آج خود بجلی مہنگی ہو گئی, تو یہ کیا کیا تھا. تو میں نے کہا کہ یعنی وزیر اعظم کو یہ تقریر کرنی چاہیے تھی ماضی میں کہ جو بجلی کے بل ہیں وہ آپ پے کیا کریں, اور یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے غلط ہے لیکن یہ نیچرل ہے, یعنی پرانے دور حکومت میں. اور یہ جو ہمارے حکمران ہیں یہ کرپٹ ہیں, لیکن اتنے نہیں جتنا میں کہہ رہا ہوں, اس سے تھوڑا سا کم کر لو. یعنی اعتدال سے تقریر ہوتی تو ووٹ. اس سیاست میں جھوٹ بولنا یہ اس کا لازمی حصہ ہے. آپ صحیح بات کرو گے, آپ کو آج کل رشتہ نہیں ملتا, ووٹ کہاں سے ملے گا؟ حقیقت بتا رہا, آپ صحیح صحیح آگے بتا دو. وہ کہتے ہیں نا سب بتا دوں ہاتھ پاؤں کٹوا دوں. تو لوگوں میں سینس ہے ہی نہیں یہ سمجھنے کے لیے کہ کون 2 اور 2 4 کی طرح سیدھی بات کرتا ہے, کون باتوں کو گھماتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہر معاشرے میں, وہ اچھے ہوتے ہیں, ان کو پتا ہے جو سیدھی بات کرے وہ ٹھیک ہے, لیکن ایسے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہیں. ہمارے یہاں کلچر ہی یہی ہے کہ گھماؤ بات کو, ٹوپیاں کراؤ, جھوٹ بولو. تقریروں میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں نا, ایک صاحب تقریر کر رہے تھے سیاستدان, میں جناب 2 اسکول بناؤں گا, ایک لڑکوں کے لیے ایک لڑکیوں کے لیے, 2 ہاسپٹل بناؤں گا, ایک مردوں کے لیے خواتین کے لیے. کسی نے کہا ہمارے یہاں میٹرنیٹی ہوم نہیں ہے. اس نے کہا میں 2 بناؤں گا, لڑکیوں کے لیے الگ, مردوں کے لیے الگ. ابے تو پہلے پوچھ تو لے کہ یہ ہوتا کیا ہے. لیکن جب تقریر ہوگی تو پھر اس میں یہ چیزوں کا خیال نہیں, ابھی تو فی الحال پھینکتے رہو. تو یہ سب سیاستدان پھینکتے ہیں, یہ مجبوری ہے, اس کے بغیر نہیں ووٹ ملتے. یہ جمہوری نظام کا حصہ ہے, یہ جھوٹ بولو. اور یہ انگریزوں نے مسلط کیا ہمارے اوپر ایک فضول قسم کا نظام, یہ نیچرل تھوڑی ہے. لیکن بہرحال اب لوگ مجھے کہتے ہیں جب یہ غلط ہے تو آپ ووٹ کیوں دیتے ہو, آپ اس کے خلاف بغاوت کا اعلان کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں یہ اس سے بھی غلط ہو جائے گا ٹھیک ہے نا. اگر ہم اس سسٹم کے خلاف بغاوت کا اعلان کریں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, اور جو تھوڑی بہت خیر ہم سے ہو سکتی ہے وہ بھی نہیں ہوگی. دیکھو خوب اچھی طرح سمجھ لو, جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ معتدل ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ معتدل ہوتے ہیں. ان کی باتوں میں آپ کو مبالغہ نظر نہیں آئے گا, دعوے لمبے لمبے نظر نہیں آئیں گے. ہم جمہوریت کے نظام کے خلاف ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ووٹ ضرور دو, اس لیے کہ یہ نظام آپ چینج کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. یہ تو جب تک پوری عوام نہیں کھڑی ہوگی اور اس نظام کے خلاف. پھر دوسری بات, اس کا آلٹرنیٹ بھی تو پیش کرے نا. آلٹرنیٹ کیا ہے؟ آلٹرنیٹ بھی نہیں ہے آپ کے پاس. ایسا آلٹرنیٹ جو قابل عمل بھی ہو. لوگ کہہ سکتے ہیں اس کا آلٹرنیٹ یہ کہ خلیفۃ اللہ فی الارض آنا چاہیے زمین میں, یہ جمہوری نظام کو ہٹا دو اور ایک عمر ابن خطاب جیسا خلیفہ لے آؤ. وہ خلیفہ کیا آرڈر پہ بنواؤ گے آپ؟ چلو ان جیسا آپ کوئی نہیں آ سکتا, کوئی بہت ہی نیک آدمی, تو اس نیک پر کتنے لوگ اتفاق کریں گے؟ کچھ کہیں گے یہ نیک ہے, کچھ کہیں گے یہ نیک نہیں ہے. پھر عوام آنا تو عوام کی طاقت سے ہی ہے نا. اور اگر آپ کہتے ہو نہیں میں گن کی اور بم کی طاقت سے لاؤں گا, تو جس کے خلاف آپ گن چلاؤ گے, آپ کے پاس اگر غلیل ہے تو اس کے پاس ٹینک ہیں.
آپ کی جیب سے بھی گرنیڈ کی بو آ گئی نا, وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں. آپ کہہ سکتے نہیں ہم اللہ کی مدد پہ لڑیں گے. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حق پرستوں کے ساتھ ہے. یہ بہت اہم لوگ اکثر سوال پوچھتے ہیں, بھائی اٹھ جاؤ, الٹ دو اس نظام کو اور خلیفۃ اللہ کو لے آؤ. اللہ کس کے ساتھ ہے؟ حق پرستوں کے ساتھ ہے. یقیناً اللہ حق پرستوں کے ساتھ ہے, لیکن حق کی ڈیفینیشن, حق پرست کی ڈیفینیشن آپ کی اپنی خود ساختہ نہیں چلے گی. حق پرست اسے کہیں گے جس کو اللہ اس کے رسول نے حق پرست کہا ہو. اللہ اس کے رسول نے یہ کہا ہے کہ جب کسی جگہ کوئی حکومت ہو اور پاورفل ہو اور آپ کے پاس اس سے لڑنے کی طاقت نہ ہو, تو پھر اگر آپ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو حق پرست پھر حکومت کہلائے گی, آپ نہیں کہلاؤ گے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ تو صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے کہ جب کوئی بھی مسلمانوں کا بادشاہ ہو, خلیفہ ہو, حاکم ہو, کوئی بھی ہو, حاکم کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ جس کے پاس قوت نافذہ ہو. قوت نافذہ کا مطلب وہ جو آرڈر کرے اس کو منوا سکتا ہو, اتنی پاور اس کے پاس. تو جب بھی کوئی ایسا ہوگا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے خلاف اگر کوئی مسلح ہتھیار اٹھاتا ہے تو مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو, کائنم من کان. کیوں؟ اس سے مسلمانوں میں خون ریزی ہوگی اور جو رہی صحیح طاقت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو اب جمہوریت کفر ہے, فضول ہے, نقصان دہ, لیکن ہمارے پاس فی الحال اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اس نظام کو ہم چینج نہیں کر سکتے. اس میں خیر یعنی اس میں جو شر ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. تو کہ آپ جس کو نسبتاً کم برا سمجھتے ہو اس کو ووٹ دے دو جا کے. آئی بات سمجھ میں؟ بھائی سارے عجیب سے ہی ہیں, سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہیں. اور یہ تھوڑا کم لگ رہا ہے مجھے سمجھ رہے؟ سارے کیا ہیں؟ عجیب سے ہی ہیں. تو یہ والا تھوڑا سا کم لگ رہا ہے.